आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की बहारें, रमज़ान तो क्या आता है बस दिल खिल उठते हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, और अब रमज़ान तेज़ी से रुख़सत की तरफ है। बस आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का, बस अल्लाह पाक हमें मुआफ़ कर दे, बख्श दे। ये महीना मग़फ़िरत के परवाने लेकर आता है, जहन्नम से आज़ादी के परवाने लेकर आता है। रब की रहमत बरस रही होती है, कैफ़ियत तारी होती है। और अब रुख़सत रमज़ान, रमज़ान अब रुख़सत की तरफ है, तेज़ी से रुख़सत की तरफ है। ये आता है, चला जाता है। अल्लाह का मेहमान महीना है और अपनी बरकतें लुटा कर आकर चला जाता है। पाने वाले पा लेते हैं और महरूम रहने वाले शायद सुस्ती गफलत की वजह से महरूम ना रह गए हों। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल पर आप रमज़ान में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ सिलसिले देख रहे हैं। उसी में हर इतवार के सुबह 11 बजे हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा लिए हम आपके साथ होते हैं। तो इस वक्त भी हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा आप देख रहे हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो है रुख़सत रमज़ान। आखिरी दिन है, अब तो अलविदा माह रमज़ान है, फिर 26वीं शदीद भी आनी है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की यौम विलादत, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। मदनी चैनल पर आप मनाजिर देखते ही हैं, उम्र मुबारक कहाँ पहुँच गई। 75 के करीब एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कई लोग तो 50, 55, 60 में ही बेचारे इतना ज़ौफ़ और बीमारियां या आजमाइशें बढ़ जाती हैं कि बिस्तर को लग जाते हैं। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को हयाती दे, दराजी उम्र बिल खैर दे, सेहत दे, आफ़ियत दे, नेमत है। किस तरह इबादत का ज़ौक़ शौक़ हम देखते हैं, सहरी इफ्तारी के वक्त कैफियत, यानी जिसको कहते हैं ना बाकी रब को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने ऊपर मशक्क़त ओढ़ लेना। हट्टे कट्टे नौजवान बिल्कुल फ़िट वो रमज़ान में बिल्कुल पड़ जाते हैं। और आप देखते हैं कि अमीर अहले सुन्नत सहरी के वक्त भी आवाम में, इफ्तार के वक्त भी आवाम में दुआ में बैठे हैं, दो मदनी मुज़ाकरे फरमा रहे हैं, पूरे महीने के लिए फ़ैज़ान मदीना में आ गए। तो ये क्या है? रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल पावर। तो 26 रमज़ान, इन वली कामिल की यौम विलादत, फिर 27वीं शब क़दर, जुम्मतुल विदा, फिर चांद रात, फिर ईद के अयाम, फिर रमज़ान का रुख़सत हो जाना, फिर रमज़ान के बाद भी अपनी कैफियत कैसे कायम रखें, इबादत का कैसे ज़हन बने। तो आज इस प्रोग्राम को हम लेकर चलेंगे और ये मुख्तलिफ़ हमारे प्रोग्राम की जहतें होंगी, समतें होंगी, टॉपिक्स होंगे। कोशिश करेंगे जितना अहाता कर सकें, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड होता है हमारे पास। तो आज के इस प्रोग्राम में माशाल्लाह रुकने शुरा हाजी फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी मौजूद हैं। फ़ुज़ैल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए। हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मदनी इस्लामी भाई, हमारे बहुत अच्छे ज़िम्मेदार प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के हमारे वसीम मदनी भाई, माशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक हमारा आना, सुनना, बैठना, बोलना, ये प्रोग्राम करना कबूल फरमा ले, अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान आया और अब रमज़ान रुख़सत की तरफ है। तो अल्लाह पाक बस इस महीने के सदक़े हमें मुआफ़ फरमा दे, मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह राज़ी हो जाए। ये तो आता है वाकई मग़फ़िरत के, बख्शिश के परवाने लेकर। गौर करें, हम गफलत में तो नहीं रह गए, हम सुस्ती में तो नहीं रह गए, हम काहिली में तो नहीं रह गए, हम इबादत से, तिलावत से महरूम तो नहीं रह गए। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नफ्स की गफलतों की वजह से अगर हम कुछ ऐसी सुस्ती काहिली कर भी गए तो अभी कुछ दिन हैं, रब को राज़ी कर लें, क्योंकि इस महीने की बरकतें तो चल ही रही है ना। मैं दुरूद पाक की फजीलत भी अर्ज़ करूँगा कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فضیل بھائی رمضان آتا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرت کے پروانے لے کر، اور اب عشرہ جہنم سے آزادی، آخری عشرہ بالکل رخصت کی طرف ہے. رمضان آیا، کیا پایا کیا کھویا، کچھ آپ فرمائیں. ہاں، واقعی ماہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس میں جنت کے دروازے کھل جائے، جہنم کے دروازے بند ہو جائے، شیطان قید ہو جائے، ہر گھڑی رحمت بھری. افطار کا وقت کتنا پیارا وقت، اور دعا کا وقت اور قبولیت کا وقت، کہ افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اور جمعہ کا دن تو بڑا مبارک دن ہوتا ہے، ویسے ہی مبارک دن ہے. جمعہ جو ہے سید الایام ہے، یوم مشہود ہے، ایک طرح سے ہماری عید کا دن ہے، جو ہر ہفتے اللہ پاک کی عطا، اللہ پاک کے کرم سے یہ ہمیں نصیب ہوا. جمعہ کا دن جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. اور پھر یہ جمعہ رمضان میں آ جائے، رمضان اللہ پاک تو جمعہ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. پھر سحری کی برکتیں، سحری کی رونقیں، عبادت کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، مسجد کا قرب پانا آسان، مسجد میں دل لگنا اور تلاوت کا ذوق اور شوق ملنا، پھر صدقہ، پھر خیرات، پھر افطار، اور پھر روزے کی برکتیں، روزے کی نورانیت، اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے. روز رات ندا ہو رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی ایسا جو مطلب چاہیے آپ لے لیں. تبھی تو کہا گیا نا کہ جو ماہ رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا اللہ اللہ وہ ہلاک ہوا. رحمت جوش میں ہے، اور یہ ایسے میں بھی بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے. ایک نوجوان کے متعلق تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اس نوجوان کے متعلق، تو آپ نے دیکھا کہ وہ 1000 سال تک تو اس کی بات سنی ہی نہیں گئی. پھر اس کو اوندا کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہوگا. اس کا کیا جرم تھا جو اس کو یہ سزا ملی؟ تو کہا جائے گا کہ ماہ رمضان یہ پاتا تھا مگر توبہ اور استغفار نہیں کرتا تھا، گناہوں میں پڑا رہتا تھا. اب وہ لوگ غور کریں، ماہ رمضان میں بھی فلمیں دیکھی، ماہ رمضان میں بھی ڈرامے دیکھے. ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، گناہ کے کام ہے، رب کی نافرمانی کے کام ہے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، مبارک دن آتے ہیں تو ایک گناہ سخت ہو جاتا ہے. جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے نا، جیسے شب قدر پوشیدہ ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تیری جرأت گناہوں پر مجھے پتہ ہے کہ تو گناہ پر کیسا جرأت کرنے والا ہے. اگر شب قدر کا علم تجھے ہوتا اور تو اس میں گناہ کرتا تو پھر تو ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تھا. لیکن لا علمی میں گناہ ہوا تو یہ اس سے کم ہے کہ علم ہوتے ہوئے گناہ کرنا. تو ایک حکمت اس کی یہ بھی، شب قدر کی پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ بیان کی گئی. تو رمضان کے اتنے مبارک مہینے میں بھی تو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو مطلب اس نوجوان کو جہنم میں ڈالا گیا. اب ہم غور کریں کہ ماہ رمضان ہم نے کیسا گزارا. اب آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، ہم نے کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی. کیا عشرہ رحمت میں ہم پر رحمتوں کا نزول ہوا؟ کیا عشرہ مغفرت میں ہماری مغفرت ہو گئی؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کیا جہنم سے ہم آزاد ہو گئے؟ جہنم کے ساتھ سخت ہے، سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے نا تو اس کی تپش سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. جہنم میں اللہ پاک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہمیں داخل نہ فرمائے. مچھر کا کاٹا ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھٹمل کا کاٹا برداشت نہیں ہوتا، معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی، پنکھا بند ہو جائے برداشت نہیں ہوتا. ہماری یہ حالت ہے، سردی برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں، ہوا تیز چلے تو بھی اچھا نہیں لگتا، ہوا رک جائے تو بھی اچھا نہیں لگتا. مطلب اتنے نرم، اتنے نازک ہے. پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، آگ کا دھواں آئے آنکھ میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جہنم کے عذاب کیسے سہیں گے؟ اور ایسا مبارک مہینہ، جہنم سے آزادی آسان، یعنی بندہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعا کرے اور مغفرت مانگے. لیکن اس میں بھی غفلت طاری ہے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تو یہ اب جو ایام رہ گئے ہیں، بس توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. میرے رب کی رحمت گر جائیے، چپ جائیے رب کی بارگاہ میں، توبہ کر لیجیے اپنے گناہوں سے. اور بس اب یہ آخری ایام ایسے گزارے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے، ہماری مغفرت ہو جائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا فضیل بھائی جس طرح فرما رہے ہیں کہ واقعی یہ مہینہ آتا ہے تو ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. لیکن ابھی بھی ہم رمضان میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا مہمان مہینہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اچھا یہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری زندگی کتنی؟ کیا عید کا چاند دیکھنا بھی نصیب میں ہے کہ نہیں ہے؟ یقین کیجئے کہ ہم نے خود، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھیں، چاند رات کو جنازے دیکھیں،
عید کے دن جنازے دیکھیں، عید کی نماز کے بعد یہ اعلان سنے ہیں کہ یہ بھی عید کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی، تو کیا انہوں نے عید کے کپڑے نہیں سلوا لیے ہوں گے؟ کیا عید کی تیاریاں نہیں کر لی ہوں گی؟ تو اللہ کو راضی کرنے میں کاش ہم لگ جائیں. اور یہ رمضان جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیک سمجھنا اور ہے، نیک ہونا اور ہے. تو اب رمضان تو اپنی بہاریں برکتیں لے کر آیا، تو خاص یہ آتا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. وسیم مدنی بھائی، رمضان تو آیا تقوی اور پرہیزگاری، اور ماشاءاللہ تعداد آ بھی جاتی ہے، تلاوت، عبادت، نمازیں، ایک کیفیت تو بن جاتی ہے. رمضان کی اپنی ایک برکتیں ہیں، لیکن یہ تقوی قائم کیسے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں حضور، بات دراصل یہی ہے کہ ابتداً جو ہے نا اچھی عادتیں، یہ بہت ساری اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جس طرح ماہ رمضان مبارک آیا، تلاوت قرآن کا معمول نہیں تھا، اب ماشاءاللہ ماہ رمضان کی برکت سے تلاوت قرآن ہو رہی ہے. اسی طرح نوافل کا معمول نہیں تھا، ماشاءاللہ تو رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کی برکت سے نوافل کی ترکیب ہو رہی ہے. اسی طرح بہت سارے اوراد و وظائف ہیں کہ جو ہماری روٹین میں نہیں تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک چونکہ یہ آیا ہی اس طور پر کہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں متقی بنا دیا جائے، تم تقوی اختیار کر لو. رمضان کے روزے تم پر اسی لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے. اب ایک چیز ہم یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے ماہ رمضان مبارک کے مقدس ایام ہم گزار رہے ہیں، ان میں قلبی سکون کتنا مل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ سحری کے وقت اٹھے نا، سحری بھی کر رہے ہیں، نماز فجر پڑھ رہے ہیں، اپنے دل کو دیکھیں کیسی ٹھنڈک سی ملتی ہے کہ یار میرے دن کی ابتدا جو ہے وہ میں نے اپنے رب کی فرما برداری سے کی ہے. اور کئی خوش نصیب تو ایسے ہیں جیسے نیک اعمال میں بھی ہے نا، کہ رات عشاء پڑھ کر سو گئے، جب سحری کے لیے اٹھے تو تہجد کا وقت ہوتا ہی ہے، وہ تو اٹھتے تہجد پڑھتے ہیں. کئی گھر کی خواتین بھی پڑھتی ہوں گی، تو کاش تہجد کا سلسلہ پورے سال رہے. تو اللہ، یہی بات حضور میں عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں تہجد ملی، اب تہجد میں اپنے رب سے مناجات کرنے کی لذت جو مومن بندہ ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لذت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا اس کی لذت وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، اس وقت میں کلام کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ کتنا قلب مطمئن ہوا نا. اسی طرح پورا دن روزے سے گزارا، اور روزہ علماء نے فرمایا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں ریاکاری کا عنصر ہی نہیں ہوتا کہ بندہ چھپ کر بھی تو کھا پی سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، نہیں جاتا کسی غلط کام کی طرف. کیوں؟ اب یہ دل جو ہے نا اللہ کی طرف، رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، پھر تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، قرآن کی محبت، قرآن کی پرسوز تلاوت ہمارے قلوب میں آ رہی ہے. اب جائزہ یہ لیجئے کہ میری وہ زندگی جو رمضان سے پہلے افراتفری میں گزر رہی تھی، اس میں مجھے سکون میسر تھا یا اس زندگی میں میسر یہاں ہے. اب جب یہاں ہے نا تو اسی چیز کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے، اسی چیز کو میں نے آگے لے کر چلنا ہے. اسی چیز پہ میں نے تلاوت قرآن کر رہا تھا، آگے بھی کرنی ہے. نمازیں پابندی سے پڑھ رہا تھا، آگے بھی پڑھنی ہے. تہجد کی نعمت میرے رب نے عطا کی، آگے کنٹینیو ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کہ عید والے دن ہماری آنکھ سحری کے وقت میں کھلے گی. اب جب کھل گئی نا میری آنکھ سحری کے وقت میں تو میں نے اس وقت کنٹینیو کرنا ہے. دوسری بات یہ عرض کروں گا حضور کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کے اندر تبدیلی کر دیتی ہے. تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کو پابندی سے سنیں. دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ مربوط ہو جائیں، نیکی کے کاموں میں آگے لگ جائیں. آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے، رمضان مبارک میں آپ نے سنا ہوگا ذمہ داران درس دے رہے ہیں. اب آپ اس درس میں بیٹھتے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے کنٹینیو کریں. رمضان کے بعد بھی وہ درس ہوگا، ایسا نہیں رمضان کے بعد نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی وہ درس ہوگا. مرسل المدینہ بالغان آپ کی مسجد میں لگتا ہوگا، آپ شرکت کریں. اسلامی بہنیں کہیں نہ کہیں، اسلامی بہنوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ تلاوت قرآن کرتی ہیں، تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، ان کے مختلف حلقے ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں. اور اب یہ پابندی سے کنٹینیو کر دیں انشاءاللہ. اب تب اس سے آپ متعلق رہیں گے نا، دوام ملے گا، مستقل مزاجی ملے گی. اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو آگے بندے کی منزلیں آگے لے کر چلتے ہیں. تو بس اللہ والوں سے مربوط ہو جائے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا جس کا خلاصہ کہ میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے.
تو رمضان کیا ہے واقعی؟ رمضان کی قدر تو واقعی قدردان سے پوچھیے کہ اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو۔ مدنی چینل پر یہ مناظر آپ دیکھتے ہوں گے کہ امیر علیہ سنت پر کیسی رقت طاری ہوتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان رخصت ہوتا ہے آپ کی رقت بڑھتی رہتی ہے، اسپیشلی آخری عشرے میں، آخری ایام میں کیسی رقت ہو جاتی ہے۔ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ پر کیسی رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکیوں سے پیار، اللہ کے مہینے سے پیار، اللہ اور یہ رحمتیں برکتیں، ظاہر بات ہے رحمت برکت برس رہی ہے تو یہ اللہ والے تو جانتے ہیں نا کہ کس میں کیا ہے۔ یہ تو آخرت کے معاملے میں فائدے ہی کا سودا کرتے ہیں، ہم ہیں کہ دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی نفع دنیاوی فائدے کے سودوں میں لگ جاتے ہیں۔ آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے دنیا کا فائدہ ہو ہمارا یہ، اور اللہ والے یہ دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، دنیا خود ان کے قدموں میں آتی ہے، ان کی لو رب سے لگی ہوتی ہے۔ فضیل بھائی، امیر علیہ سنت کی جو یہ رخصت رمضان پر جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ آپ عاشق رمضان ہیں، رمضان سے آپ کو بے انتہا محبت ہے، یعنی میں نے تو نہیں ایسا کبھی سنا، نہ کہیں دیکھا کسی کو امیر علیہ سنت کے علاوہ، نہ کہیں پڑھا کہ رمضان جاتے ہی آئندہ رمضان آنے کے لیے دن گننا۔ ابھی 11 مہینے 29 دن رہ گئے، 11 مہینے 28 دن رہ گئے رمضان کو آنے میں، 11 مہینے 27 دن رہ گئے، اور پھر یاد رمضان، پورا سال یاد رمضان۔ بلکہ افطار کا جو وقت ہوتا تھا تو آپ اپنی گھڑی میں وہ الارم بھی رکھنے کا ایک طریقہ بتائے کہ یہ بجے تو اس وقت رمضان یاد آ جائے، یہ افطار کا وقت ہوتا تھا۔ اور رمضان سے محبت کیوں نہ ہو، کیوں محبت نہ ہو؟ رب کا مہمان رمضان بروز محشر شفاعت کروائے گا، جنت میں لے کر جائے گا، اور اتنی مطلب کہ جھوک در جھوک لوگ مسجد کی طرف آ جانا، یعنی ماہ رمضان کی وہ طاقت ہے الحمدللہ کہ سیکنڈوں میں مسجد کو آباد کر دیتا ہے، مسجدیں بھر جاتی، یعنی ہم سب مل کر کوشش کریں تو کتنوں کو مسجد میں ہم لا سکتے ہیں، کتنا ذہن بنتا ہے، نیکی کی دعوت کے لیے بھی جاتے تو کتنے سنتے ہیں، کتنا رپلائی ملتا ہے، کتنا رسپانس ملتا ہے، کتنے آتے ہیں، لیکن بس رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اب یہ بات ہوئی لوگوں کا رخ مسجد کی طرف، مسجد آباد، پھر رمضان جاتا ہے تو مسجد ویران ہو جاتی ہے، نمازوں کا ذوق، نمازوں کا شوق، نمازوں کا جذبہ یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایک لوگوں کو نیکیاں، امیر علیہ سنت جو ہے ان کی حرص ہے نیکی کرنا، نیکی کروانا، سبحان اللہ۔ تو جب یہ مساجد کو آباد دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ان کے دل کو راحت ملتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں نا، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، مسجد کیسی آباد ہے، پھر ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب وہ مسجد کی ویرانی دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان کی محبت ہے، یہ عشق ہے، عشق کی حد تک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی عشق، ان کی رقت، ان کے سوز، ان کے گداز کا ہمیں بھی سرہ نصیب کر دے۔ آمین آمین آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عشق اور محبت ہو نا، جس سے لگاؤ ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بہت پیارا، بہت چاہنے والا ہے، اور جب اس کی رخصت کے دن آئیں تو دل کیسا غمگین ہو جاتا ہے نا، دل پر اداسی چھا جاتی ہے کہ یہ میرا پیارا، یہ میرا چاہنے والا جس سے میرا دل لگا ہوا ہے، جو مجھے دینے کے لیے آیا، مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا، مجھے اتنا نواز کر گیا، میرا محسن ہے، یہ جا رہا ہے۔ تو واقعی امیر علیہ سنت کی کیفیت اور ان کی کیفیت ہی کی برکات آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ محنت مشقت کرنے والے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر نیکیوں سے پیار، نیکیوں سے پیار جب ہوتا ہے تو واقعی وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول کہ جس میں نیکیاں کرنا ہو، اس سے بھی ایک دل لگ سا جاتا ہے۔ فیضان مدینہ کی برکتیں یہ آپ دیکھیے کیسی برکتیں، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، نہ صرف کراچی فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز پاکستان کے کتنے مقامات پر ہو رہا ہے، کتنے شہروں میں ہو رہا ہے۔ پھر آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا ہی بات ہے، پورے مہینے کے لیے مسجد میں، آخری عشرے میں تو کوئی تعداد کی ہمارے پاس بظاہر کوئی سی فگر نہیں ہے، کتنے عاشقان رسول، کتنے لوگ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں، اور دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف۔ وجہ کیا؟ تربیتی اعتکاف۔ اب تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی مرکز کی طرف سے ایک جدول ملتا ہے کہ ان کی مجلس بناتی ہے کہ گھر میں جو اسلامی بہنیں جو طریقہ ہے ان کے اعتکاف کا وہ کرتی ہیں، تو اس جدول پر اب تو خیر رمضان رخصت کی طرف ہے تو نفلی اعتکاف کرنا بھی چاہیں تو کر لیں، کچھ ایام تو مسجد میں گزریں گے نا، کیونکہ اعتکاف کی خاص وجہ وہ ہے شب قدر، شب قدر کو پانا،
वसीम मदनी भाई, शब कदर क्या है? सुभान शब कदर और एतकाफ क्या बात है। और वाकई में हज़रत शब कदर तो समझ लें कि ये वो बाबरकत रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये कुरान मुक़द्दस हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और फरमाया कि लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र वो है कि जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। और ये मुक़द्दस रात अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा रहा है। आप देखें कि इसमें उलमा ने लिखा है कि लैलतुल क़द्र को क़द्र कहते क्यों हैं? वाह। क़द्र के माना है तंगी, किसी चीज़ का तंग होना। फरमाया कि ये तंगी का मतलब, कहा कि इस रात शब क़द्र की मुक़द्दस रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आसमान से इतनी कसरत से नाजिल होते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। और ये क्या करते हैं? ये मोमिनीन की दुआओं पर आमीन कहते हैं, मोमिनीन के घरों में जाते हैं। और बाकायदा फरमाया गया है कि ये लोगों के घरों में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सलाम अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला का एक मुक़द्दस नाम सलाम भी, फरमाया सलाम अज़्ज़ा वजल की तरफ से तुम पर सलामती। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सलामती भेज रहा है। और आप देखें कि जैसे कि हमारे रुकन शूरा हाजी फुज़ैल साहब ने भी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि ये बख्शिश और मग़फ़िरत के जो अय्याम है ना, अब इसको आप अगर कनेक्ट करें तो ये वो रात क्या है? हम कह रहे हैं कि यार हमारे अय्याम गुजर गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत नेकियों में गुजारे, लेकिन हो सकता है कि हमसे कई गफलतें भी हुई हों, हम अभी तक अपने आप को बख्शवा ना सकें। हालांकि रमज़ान तो वो है कि जिसके बारे में फरमाया कि वो शख्स जो है ना उसकी नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसने माह रमज़ान पाया अपनी बख्शिश ना करवा सका। आप देखिए शब कदर कितनी प्यारी है। वाह। इस रात फरमाया कि जो इखलास और ईमान के साथ, ईमान और इखलास के साथ इस रात इबादत करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह मुआफ़। तो कितनी मुक़द्दस रात है, बस अब आ ही चाहती है। और हमें चाहिए कि हम इसके लिए कोशिशें करें, आगे बढ़ें। क्या करना है? इब्तिदा तो हमारी होगी तिलावत कुरान मजीद से। मगरिब के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, मगरिब के बाद सूरह मुल्क शरीफ पढ़ें। ये हमारे मामूल में वैसे ही होना चाहिए। इन दोनों की बड़ी बरकत है। ये पढ़ ली, नमाज तरावी अदा करें। नमाज तरावी में इस मुक़द्दस रात में ख़त्म कुरान होगा और ख़त्म कुरान की महफिल में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं। ख़त्म कुरान की महफिल में दुआएं कबूल हो रही होती हैं क्योंकि रब का कलाम मुकम्मल तौर पे इस मुसल्ले पर पढ़ा गया है। तो इतनी मुक़द्दस रात आने वाली है, तो इस कदर वाली रात, इस बरकत वाली रात में आगे बढ़कर, बस जिसे कहते हैं ना कि मंजिल तब करीब होती है ना, हम अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दें। मंजिल तब करीब होती है और जल्दी जल्दी बस होता है कि बस अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। अगर ड्राइविंग सीट अपने पास ना हो तो फिर बंदे को होता है कि ड्राइवर कर क्या रहा है, जल्दी पहुंचाए। अब यही बात है कि मंजिल करीब है, इख्तिताम है रमज़ान का, बख्शिश करवानी है, तो बस अब जो कोशिशें पहले थी ना उनसे डबल ट्रिपल कर दें, लग जाएं इस रात को। अल्लाह ताला से दुआएं कि या अल्लाह बस मुआफ़ कर दे, तू करीम है मौला, अगर ना बख्शे गए ना तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। अल्लाह ये बड़ी मुक़द्दस रात है, बस तू करम करने वाला है। और फिर देखें तब आपने रोज़े भी रखे हैं, तिलावत भी की है, नेकियां भी की हैं। अब इस मुक़द्दस रात में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना, वो बड़ा करीम है। वो तो अपने गुनाहगार बंदों को कहता है कि मैंने तौबा का दरवाज़ा खुला ही इसलिए रखा है कि तुम बड़े से बड़ा गुनाह करके भी आओगे ना, मेरी रहमत से मायूस नहीं हो। बस दुआएं करें इस मुक़द्दस रात में, इसकी कदर करें। सुभान अल्लाह, क्या बात, बरकतें, क्या बात। अल्लाह अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, शब कदर, कदर वालों के लिए तो कहते हैं ना कि हर शब ही शब कदर है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान की ये जो 27वीं रात है, क्योंकि लैलतुल क़द्र ये ताक रातों में भी आया है कि ये जो है मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है ताक रातों में। तो कई लोग ताक रातों में ख़ुसूसी इंतज़ाम करते हैं। एतकाफ़ वाले आखिरी अशरे के तो आ ही अल्लाह के घर में धरना दे के बैठ जाते हैं अल्लाह के घर में, बिस्तर डाल देते हैं गनी के दर पर कि अब तो मग़फ़िरत करवा के ही जाएंगे। कई उलमा का कौल है कि 27वीं शब ही शब कदर है, तो अब तो बिल्कुल रमज़ान रुखसत पर है। तो शब कदर की कदर करके पूरा अपना टाइम टेबल बना लीजिए। वसीम मदनी भाई ने तो जैसे बताया कि मसाजिद में ख़त्म कुरान, तरावी, तिलावत, दावत इस्लामी के इज्तिमात भी होते हैं, महफिल भी होती है, फ़ैज़ान मदीना में भी और कई शहरों में, कई मुल्कों में बाकायदा इस रात इबादत का एहतमाम होता है, सलात तस्बीह होती है। तो ये तो हो गया इस्लामी भाइयों का।
مدنی چینل کے ذریعے کنیکٹ رہیں، امیر علیہ سنت کے بیان، نعتیں، دعا وغیرہ اس کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں. اسلامی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اسلامی بہنیں مزید کیا کر سکتی ہیں فضیل بھائی کہ یہ بڑی رات اسلامی بھائی تو چلے مسجد میں آ گئے، ختم قرآن ہو رہی ہے، کوئی اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ تو ہمارے نیک اعمال کے ذمہ دار ہیں، کیا بتائیں گے شب قدر کیسے گزاریں؟ شب قدر تو خاص ویسے تو ہر رات بندے کو عبادت میں ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے. اللہ پاک نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، لیکن ہم اس طرح زندگی ظاہر ہے کہ نہیں گزار پاتے. اب جیسے موبائل ہے تو موبائل کا کام کیا ہے؟ اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اسے کون رکھے گا؟ اس لائٹ کا کام کیا؟ بڑی خوبصورت لائٹ ہے، بڑی مہنگی لائٹ ہے، لیکن وہ روشنی نہ دے، مقصد تو روشنی لینا تھا نا، وہ روشنی نہ دے تو ہم اس کو فارغ کر دیں گے. کیمرے کا کام کیا ہے؟ وہ کام وہ نہ کر رہا ہو تو مقصد پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو بندہ فارغ کر دیتا. قلم کا کام لکھنا ہوتا ہے، جتنا ہی خوبصورت جتنا ہی مہنگا قلم ہو، لیکن وہ لکھنا ہی چھوڑ دے تو بندہ وہ مقصد نہیں رہتا. تو ہماری پیدائش کا مقصد تو اللہ پاک کی عبادت ہی ہو. جب ایسی مبارک رات آئے کہ جس میں مطلب نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا میٹر بڑھ جاتا ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ثواب. یعنی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، 1000 سال تک انہوں نے جہاد کیا، دن میں روزے رکھے، رات میں عبادت کرتے تھے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ان کے متعلق بتایا تو صحابہ کرام کو رشک آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہے، پہلے عمریں بھی بہت بڑی ہوتی تھی اور پھر کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، سونا بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہے، تو بنی اسرائیل تو ہم سے عبادت میں آگے نکل گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے تو یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ قدر، اور کہا محبوب آپ غمگین مت ہو، اس رات کوئی عبادت کرے تو بنی اسرائیل کے ان بزرگوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا. تو اب ایسے میں تو ہمیں اپنے آپ کو خاص اہتمام کرنا چاہیے، دیگر کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے. یعنی کہ کل شب قدر آنے والی ہے، 27ویں شب آنے والی ہے. آپ نے بتایا کہ اکثر جو علماء نے یہی فرمایا کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی کہ لیلۃ القدر یہ سورت میں 3 مرتبہ آیا اور 9 حرف ہیں اس میں لیلۃ القدر میں. تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 ہوتا ہے. یہ بھی مثال دی گئی. تو یہ 27ویں شب اکثر نے یہی کہا کہ یہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، تو ہم اپنے دیگر معمولات کو پہلے ہی نمٹا لیں ہے نا، اور پہلے ہی ساری وہ تیاری کر لیں. جو چیزیں ہوتی ہے کہ بھئی کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ دن میں کر لیں. اچھا اس دن تھوڑا آرام بھی ہو جائے، 26ویں گزری اور اب آرام کر لیں، تھوڑا دوپہر تک اچھا آرام ہو جائے تاکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوتی ہے تو روزہ بھی ہوگا، آرام بھی ہو جائے، اور پھر دوپہر کے وقت میں کچھ جو ہے نا رات کی جو بھی تیاریاں کرنی ہے کر لیں، اور پھر مطلب افطار کے بعد بالکل فارغ ہو جائے. جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز ادا کی، نماز کے بعد اوابین، اوابین کے نفل بھی ساتھ پڑھیں، 6 رکعت یہ پڑھتے ہیں نا فرض کے بعد، تو یہ اوابین ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی نماز ہے. اور جو مغرب کے بعد اوابین ادا کرے تو اللہ پاک حتیرۃ القدس جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. پھر اوراد و وظائف پڑھ لیں، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورۃ الاخلاص، شجرہ شریف میں مغرب کے بعد کے اوراد دیے وہ پڑھ لیں، یاسین شریف، سورہ ملک، کھانا کھا لیں، اچھی نیتوں کے ساتھ وضو کریں، عشاء کی تیاری کریں. اب اسلامی بہنیں جیسے گھر پر یہ کر لیں، اسلامی بھائی یہاں آ جائے، مسجد میں آ جائے، زبان کا قفل مدینہ، آنکھ کا قفل مدینہ، اب جو کھانا مل گیا کھا لیں. آج یہ سموسوں پکوڑوں اور اس کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو ہے وہ اللہ پاک نے جو نصیب میں دیا ہے وہ کھائیں. اب آج شب قدر ہے، پھر مسجد میں آ گئے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں گھر میں، اور تراویح بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، اور یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے، یہ بھی جانے والی ہے. رمضان کی خصوصیت ہے نا، فرض روزے رمضان ہی کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ پورے سال کب روزے فرض ہے، پورے سال کب تراویح ہوتی ہے؟ تراویح بہترین عبادت ہے، 20 رکعت. اور یہ تراویح میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو ہم رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے، اب آئندہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان، کہ نمازیں پڑھنا یہ ایک مطلب مشق ہے نا، پریکٹس ہے. رمضان جو ہے یہ پریکٹیکل کرواتا ہے، مشق ہے، بندے کے اندر برداشت پیدا ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، عبادت کی مشقت پر بھی اس کو صبر نصیب ہوتا ہے. تو اب وہ تراویح پڑھ لی. پھر اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اس دور کے اندر، یقین مانے اللہ پاک کرے کہ ہمیں اس کی قدر ہو جائے. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ افضل عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا افضل ترین عبادت، یعنی حکمت شریعت کی ایک بات سیکھنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. حکمت شریعت کی ایک بات سکھانا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. کتنی حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں. بیٹھ جائیں مدنی مذاکرہ دیکھ لیں، پھر نوافل پڑھ لیں، پھر کچھ آرام کر لیں، تہجد، سحری،
مدینہ مدینہ مبارک رات گزرے گی اللہ کی رحمت سے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان کیا آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے. اور دیکھیں ہم اگر کچھ ٹائم پیچھے جائیں تو رجب آیا تو اس کی اپنی بہاریں، شب معراج، پھر ہوا شعبان آ رہا ہے، پھر 14 شعبان، 15 شعبان، شب برات، کرتے کرتے پھر رمضان آ رہا ہے، کرتے کرتے یکم رمضان، فرسٹ رمضان، پہلی رمضان، غوث پاک کی ولادت، پھر مختلف بزرگوں کے ایام، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، اب تیسرا عشرہ بھی رخصت کی طرف ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملات، پھر شب قدر کی برکتیں، پھر اعتکاف کی بہاریں اپنی جگہ، یہ سب کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، کیونکہ آج اس دور میں مسلمانوں پر، عاشقان رسول پر، عاشقان اولیاء پر، عاشقان صحابہ اہل بیت پر، یعنی ان ولی کامل کا، میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ان ولی کامل کا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. یعنی آپ کب چلے تھے دعوت اسلامی کا کام لے کر؟ یعنی 1981 میں تنہا چلے تھے، بظاہر چند لوگ تھے، اور چلتے 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی کئی لوگ، شاید آپ میں سے بھی کئی ہوں، میرے اپنے ساتھ، میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے دنیا سے رخصت ہو گئے، امیر علیہ سنت سے بیعت ہو گئے تھے، عطاری ہو گئے تھے. میرے والد صاحب عطاری، میں عطاری، میرے فیملی ممبرز میں سے کتنے عطاری، میرے بچے سارے عطاری، امیر علیہ سنت سے مرید. اللہ کی رحمت سے بیٹے کی شادی ہو گئی تو میرے پوتے ہو گئے، پوتی بھی اللہ نے دے دی، تو یہ بھی امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ عطاری. تو میرے اپنے گھر میں چوتھی نسل ان ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہے. تو یہ برکتیں بہاریں گھر گھر پہنچ رہی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس دور میں، اللہ کی نعمت ہے. 26 رمضان المبارک کو امیر علیہ سنت کی ولادت ہوئی، تو پھر ہم کیوں نہ خوش ہو گئے، جن سے ہمیں اتنا فائدہ، اتنی برکتیں، اتنا نفع ملا. نہ صرف ہمیں، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی فائدہ اس سارے ثواب کی صورت میں پہنچ رہا ہے. ہمارے بچے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی نے دے دیا، مدرسۃ المدینہ دے دیا، دارالمدینہ دے دیا. گھر بیٹھے یہ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی نے دے دیا. اور دعوت اسلامی کیا؟ یہ امیر علیہ سنت کی برکات. الحمدللہ ہمارے پروگرام گھر اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی ہم نیک عمل لیتے ہیں، اور نیک عمل اپنی زندگی میں اللہ کرے ہم نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اسلامی بہنوں کے لیے 63، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، 72. اور یہ ماہ رمضان تو ماہ نیک اعمال ہمارے امیر علیہ سنت نے فرمایا، تو اس کو ہمیں رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ نے اپنے والدین اور پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا؟ ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اپنی زندگی ہم نیک عمل کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. وسیم مدنی بھائی، امیر علیہ سنت کی برکات کیا فرمائیں گے؟ فرمانے کا تو، کہنے کا تو بہت کچھ ہے، ٹائم بھی لیمیٹڈ ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کی برکتیں سب دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو ہم بھی اس میں حصہ اپنا ڈال لیں. یہ کیا فرمائیں گے؟ یہ عرض کروں گا حضور کے اس دور پرفتن میں، جہاں ہر طرف سے بے عملی، بد عملی، ایمان چھیننے والے لوگ پیچھے پڑیں کہ مسلمانوں کا ایمان کی طرح ان سے چھین لیا جائے، جو کہ مسلمان کی سب سے بڑی نعمت ہے. صحیح فرما رہے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر اہل سنت کی صحبت جو ہے نا، یہ ایمان کو آپ کے محفوظ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. آپ کے ایمان کو محفوظ کر دیتی ہے. اس دور پرفتن میں جس میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے نا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ وہ مبارک ذات ہیں کہ ان کی صحبت، ان کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہے. کہہ سکتے ہیں کہ بس سمجھ لیں کہ کسی قسم کا کوئی بد عقیدہ، کوئی ایمان کا لٹیرا آپ کو بے عملی، بد عملی، بد عقیدگی کی طرف کھینچ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ میرے امیر اہل سنت کی ذاتیں. کیا بات. تو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے نا،
تو امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی برکات. فضل بھائی ماشاء اللہ آپ کو تو ایک تو شعبہ بھی آپ کا ایسا، اور پھر امیر علیہ سنت کی ماشاء اللہ آپ سے تو خاص محبت ہے. وجہ یہی کہ دین کی خدمت اور ماشاء اللہ سب کچھ انہی کا عطا کیا ہوا ہے. تو امیر علیہ سنت کی معاملات پہ سن ہی رہے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین. 26 رمضان خوشی کا دن ہوتا ہے. صرف امیر علیہ سنت سے مرید ہونے والوں کی نہیں، محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا بھر میں، برکتیں پا رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے فضل بھائی؟ ظاہر ہے. اور دل جھکتا کب ہے کسی کے لیے؟ صحیح. دل اتنی آسانی سے نہیں جھکتا. واہ. بندہ بھلے جھک جاتا ہے، ظاہر اس کا جھکتا ہے، لیکن دل نہیں جھکتا. دل میں مقام مرتبہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا. دل میں مقام کب بنتا ہے، دل میں مرتبہ کسی کا کب بنتا ہے؟ جب اس میں کوئی کمال ہوتا ہے. واہ. اب وہ دنیاوی کمال ہو، جیسے ایکٹروں سے بھی لوگ محبت کر ہی رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا کہ ایک کمال ہے، اس کے پاس ایک فن ہے. کھلاڑیوں سے بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک فن ہے. تو دل میں جو ہے کسی کے لیے مقام اور جگہ کب بنتی ہے؟ جب اس کے پاس کمال ہو. لیکن امیر اہل سنت کے اتنے کمالات، کس پر بات کریں؟ کیا بات. اچھا جس چیز میں دیکھیں، آپ تقوی پر آئیں تو کروڑوں میں تقوی تقسیم کر دیا. واہ. تقوی. واہ. علم پر آئیں امیر علیہ سنت کے تو کروڑوں میں علم تقسیم کر دیا. واہ. مطلب ہم جیسے فرمایا انہوں نے ایمان کی حفاظت، ہمیں تو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ پتا ہے مسلمان ہوں، لیکن ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے، یہ نہیں پتا تھا ہمیں. اب ایمان کی حفاظت تو کیا پتا ہوگا ہمیں، تو سچی بات ہے پاکی ناپاکی کا نہیں پتا تھا. بالکل صحیح فرمایا. وضو ٹوٹتا کیسے یہ نہیں پتا تھا. صحیح فرمایا. سچی بات ہے. وضو ہوتا کیسے، اور وضو کے بھی فرائض ہوتے ہیں یہ نہیں پتا. اچھا غسل کے بھی فرائض ہوتے ہیں یہ ہمیں تھوڑی پتا تھا. ہمیں تو طہارت ہی نہیں پتا تھا. بالکل. سچی بات ہے. تو ایمان اور علم دین اور نماز اور فرائض اور شرائط اور واجبات اور مفسدات، اور آج جو اتنی باتیں ہم کرتے ہوتے ہیں اور یوں بول رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہماری کوئی گفتگو تھی، نہ ہماری کوئی زبان، نہ ہمیں. یعنی اس وقت ہم مسکرا بھی رہے ہیں تو یہ مسکراہٹ بھی ہمارے چہرے پر انہوں نے دی ہوئی ہے ہمیں. سبحان اللہ. ہاں سچی بات ہے. اور جو الفاظ یہ نکل رہے ہیں نا، یہ انہوں نے سکھائے، ورنہ ایسے الفاظ یہ جو یوں نکل رہے ہیں ہمارے، ورنہ کہ ایسی گفتگو ایک عام نوجوان کو بھی دیکھو تو اس طرح کی کیا گفتگو اس کی نکل، یعنی ایک ایک لفظ ان کا دیا ہوا ہے. چہرے پر مسکراہٹ ان کی دی ہوئی ہے، جسم پر یہ لباس ہے نا یہ ان کا دیا ہوا ہے. سنت انہوں نے بتائی کیا ہے، شریعت انہوں نے بتائی کیا ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہے. یعنی اتنے احسان ہیں امیر علیہ سنت کے کہ مطلب بیان ہی نہیں ہو سکتا نا. کیا بیان ہوگا اس پر. تو ہر کمال میں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کن کن احسانات کا اور کن کن برکتوں کا ذکر کریں. واقعی کہ اعلیٰ حضرت کی پہچان انہوں نے دی، کنز الایمان کی پہچان انہوں نے دی، غوث پاک کی بارگاہ کا راستہ انہوں نے دکھایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ انہوں نے دیا، اولیاء اللہ سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت، سید صاحبان سے محبت، سادات کرام سے جو محبت ہے، علم دین کا شوق، اتنے علماء، مفتیان کرام، حافظ، قاری، اسلامی بہنوں کو پردے کی دولت. اچھا برکتیں، فیض، کیا برکت پیسے کا نام ہی ہے، مال کی کثرت کا نام ہے، بونڈ لگ جائے، دنیا مل جائے؟ ارے دنیا تو جس کے نصیب میں ہوتی ہے مل ہی جاتی ہے. آخرت کی طرف ذہن، شریعت پر عمل کی طرف ذہن، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، کتنی کتابیں. یعنی اب ہم وہی والی بات ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، ٹائم اینڈ کی طرف بھی ہے. کیا کیا برکتیں، کیا کیا بہاریں ہیں. وہ ہے نا منقبت کہ پوچھو نہ کیا 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 عطار نے دیا ہے. تو واقعی پوچھو نا کیا کیا عطار نے دیا ہے. تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز آپ دیکھیے، فیضان مدینہ دیکھیے، جامعۃ المدینہ دیکھیے، یہ ان کا فیضان تو ہے، فیضان امیر علیہ سنت تو ہے کہ ماشاءاللہ کہاں سے لے کر چلے. جب یہ سہولیات کہاں تھی، مدنی چینل بھی کہاں تھا، ہم بھی کہاں تھے، شورا بھی کہاں تھی، دارالافتاء علیہ سنت، جامعۃ المدینہ کہاں تھے. تنہا چلے تھے. اخلاص، درد، کڑن، عمل، جذبہ، عشق رسول، خیرخواہی امت، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، کارواں بنتا گیا، ایک ایک آتا گیا. آج دیکھیں دنیا بھر میں کیا دعوت اسلامی کا کام ہے. تو آپ بھی جہاں ہیں دعوت اسلامی سے خود بھی کنیکٹ رہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کنیکٹ رکھیں، مدنی چینل سے کنیکٹ رکھیں. رمضان بھی رخصت پر ہے تو رمضان میں اس طرح کنیکٹ ہو جائیں کہ پھر ہمیں کوئی دعوت اسلامی سے جدا نہ کر سکے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی برکتوں سے متعلق مختصر جو کر سکے وہ عرض کیا، کچھ شب قدر سے متعلق، رمضان بھی رخصت پر ہے، تو اب چاند رات بھی آئے گی، چاند بھی نظر آئے گا، بہرحال اس نے جانا ہی ہے۔ یہ 11 مہینے بعد آئے گا دوبارہ رمضان، اللہ کا مہمان مہینہ آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ 11 ماہ بعد دوبارہ آئے گا، ہر سال آتا ہے، یہ ہر سال آتا ہے، لیکن کئی لوگ دنیا میں نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں، زمین کے اوپر نہیں ہوتے، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو چاند رات بھی آئے گی، عید بھی آئے گی، تو کچھ مختصراً کہ چاند رات کیسے گزارنی ہے، عید ہمیں کیسے گزارنی ہے، اور رمضان کے رخصت کے بعد بھی ہمیں اپنی نیکیوں پر کیسے استقامت پانی ہے۔ وسیم مدنی بھائی، دیکھتے دیکھتے رمضان تو چلا گیا، رخصت پر ہے، چاند رات بھی آئے گی، عید بھی آئے گی، تو کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ یہ بتائیے گا آخری ایام رمضان کے چاند رات، اور پھر عبادت کو کنٹینیو کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے نا اس رب سے دعا کریں، ماشاءاللہ، یا اللہ پاک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا کریں، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے رمضان میں بڑی نیکیوں کی طرف دل لگا کر رکھا، تو نے ہماری بڑی رغبت رہی، مولا سب کچھ ہے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، مولا ہمارے دل کو اس پر قائم رکھ، اور آگے بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق۔ واہ واہ، بس یہ دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا، السعی منی والاتمام من اللہ، سبحان اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی، سبحان اللہ، تمام اللہ نے کرنا ہے، اس کو اینڈ تک میرے رب نے ہی پہنچانا ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی، اب آگے بڑھ جائیں، ماشاءاللہ، اب اپنی سعی شروع کر دیں، اپنی کوشش شروع کر دیں۔ یہ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں یار تم رمضان جیسا نہیں کر سکو گے، یار تم ویسے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کر سکو گے، کیا بات ہو گئی یار، میں کوشش کروں گا، میں بار بار کوشش کروں گا، ایک دفعہ پیچھے ہٹوں گا، پھر کروں گا، پھر پیچھے ہٹوں گا، پھر کروں گا۔ واہ، حدیث قدسی میں نے پڑھی تھی کہ کیا فرمایا گیا، فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہتا ہے نا، کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کب تک توبہ کروں گا، میں تو پھر گناہ گار ہو جاتا ہوں، کہا جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہتا ہے نا، میرا رب فرماتا ہے میں اسے معاف کرتا رہتا ہوں۔ واہ واہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سبحان اللہ، یعنی ایسا کلین اور نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے نا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل ستھرا کر دیتا ہے۔ واہ، اور یہ رمضان ہے ہی وہ کہ فرمایا گیا، مفتی مجاہد خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے نا، اس میں تم نے برکتیں لوٹی، تم نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہو۔ کیسے؟ فرمایا رمز مانے گرمی، تپش، صحیح، فرمایا سونے کو تب کسی تپش والی چیز میں ڈالا جاتا ہے نا، وہ پگھلتا ہے، واہ اور پگھلنے کے بعد وہ سونا ایک خوبصورت زیور کی صورت اختیار کرتا ہے۔ واہ فرمایا یہ تو وہ ہے جو گولڈ ہے، واہ، یہ سونا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر لوہے کو ڈالا جائے نا، ناکارہ سے لوہے کو، تو وہ بھٹی میں جاتا ہے، اور تب باہر نکلتا ہے نا تو وہ کسی بہترین قسم کے استعمال والی چیز بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے، اگر ہم اسٹوڈیو میں دیکھیں، ہمارے یہ اسٹینڈ ہیں، صحیح، مختلف چیزیں ہیں، ہماری ٹیبلز ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جی، جن میں لوہا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کار آمد ہو گئی۔ فرمایا یہ رمضان پتہ ہے کیا ہے، گناہ گار بندے کو لوہے سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا جس طرح لوہا بھٹی میں جا کے نکھر جاتا ہے، فرمایا اس طریقے سے گناہ گاروں کو بھی یہ بہترین طریقے سے نیک بناتا ہے۔ اور سونے سے مثال دی گئی کہ سونا جس طرح گولڈ ہے نا، اس طریقے سے سونا خوبصورت صورت اختیار کر دیا، پہلے بھی قیمتی تھا، مزید قیمتی ہو گیا۔ فرمایا نیکوں کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب میں یہ دیکھوں کہ میرا تو بہت کچھ ہو گیا، اب میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کنٹینیو رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کوشش میری طرف سے ہوگی، اس جزم کے ساتھ میں کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور یہ تو عید ہے، اب عید کے ایام ہے، اور یہ فضل والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا، ارشاد ہوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ترجمہ فرمایا کہ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ سبحان اب دیکھیں ماہ رمضان گزر گیا، اب عید کا مبارک دن ہے، صحیح، اب اس پر خوشی تو منانی ہے، لیکن کیا کہ عید سے پہلے دیکھیں لیلۃ الجائزہ بھی آنی ہے۔ صحیح، لیلۃ الجائزہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ انعام کی رات، واہ، ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے روزے رکھے، اللہ کے بندوں نے تلاوت کی، اللہ کے بندوں نے عبادت کی،
تو کیا ایسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی کہ رمضان کی جو آخری رات ہے نا، اس رات میں اپنے بندوں کو انعامات سے نوازوں گا، میں کرم سے نوازوں گا، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ عید سعید کی نعمت بھی عطا کرو۔ اب عید سعید بھی آنی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی آنی ہے، لیلۃ الجائزہ میں ہم نے عبادت کرنی ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یا اللہ ہم نے کوششیں کی، مولا تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لینا، مولا ہمیں انعام سے محروم نہ کر، تو ہمیں انعام عطا فرما۔ اور پھر عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ خوشی کے اظہار کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرنے؟ نہیں، گناہ نہیں کرنے۔ خوشی کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکرا کر ملاقات کرنا۔ مسکرانا صدقہ ہے۔ انہیں عید کی مبارکباد دینی ہے، انہیں عید کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی والی باتیں کرنی ہیں۔ اور رب نے جو عید سعید کا مبارک دن دیا، کیسا مبارک دن ہے کہ فرمایا گیا کہ جو لوگ پھر اس دن عید کی نماز کے لیے آتے ہیں نا، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے عید کی نماز ادا کی، پورے ماہ کوششیں کی، کاوشیں کی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے رستے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن انہوں نے عید کی نماز ادا کر لی، اب اس اجتماع میں آنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن یہ انعام مل رہا ہوتا ہے، تو انعام ملا، مغفرت کا انعام ملا، خوشی منانی چاہیے، لیکن سب کو اچھے طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مبارکباد دیجئے، اور رب کے اس فضل اور اس کرم کا شکر ادا کیجئے۔ دیکھیں جو رب کی نعمتوں کا ان مبارک ایام پر شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو نا، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے ان میں اضافہ بھی کروانا ہے، رب کا شکر ادا۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کا تذکرہ چل ہی رہا ہے، چاند رات کا، تو فضیل بھائی موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز تو یہ ہم پوچھیں گے، فضیل بھائی چاند رات اور عید کے دن کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس نیک عمل زیادہ یاد آتے ہیں، تو کاش ہم نیک بن جائیں سب۔ اللہ پاک آپ کے حسن زن سے بھی اچھا بنائے۔ لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات ہے، یہ تو بتا دیا، اور وہ بھی عبادت کی رات ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں شب بیداری کریں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں، اور شب براءت کی رات، اور اسی طرح یہ عید الفطر کی رات کہ اس میں شب بیداری کرے نا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کچھ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، کچھ نوافل پڑھیں، کچھ تلاوت کریں، کچھ آرام کریں، پھر تہجد پڑھیں، اللہ نصیب کرے تو یہ رات بھی ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے، اور عید کے دن بھی عبادت ہی کرنی ہے۔ تو ایک وظیفہ ہے عید کا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 300 دفعہ، 300 مرتبہ پڑھ کر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کر دیں، اور ایصال ثواب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح، مطلب اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، صحیح، اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کی ارواح کو میں اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی جو مرحومین ہیں ان سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے، سبحان اللہ، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار سبحان اللہ۔ داخل ہوں گے۔ تو عید کا دن یہ وظیفہ خاص ہے، اس کو بالکل لیا جائے۔ اچھا، اسی پر مجھے یاد آیا کہ رات لیلۃ الجائزہ عبادت کریں، یہ اچھا عید کی تیاری بھی، اور پوری رات کوئی نہیں جاگ سکتا، تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے؟ جی ہاں، یہ تو پورے زندگی بھر کے لیے یہ ہے واقعی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ماشاء اللہ، کیونکہ جیسے شب قدر میں اختلاف بھی ہے، بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر رات بندہ عبادت کرے۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا شب قدر کون سی رات ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بھی رات ہو، تم عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھو، تم نے شب قدر پا لی، واہ ہے نا۔ اب جیسے مبارک راتیں آتی ہم جھانکتے ہیں، رات شب بیداری ہوتی ہے، پھر صبح کیا ہم کام پر جا سکتے ہیں؟ اگر چلا بھی گیا بندہ تو پورا دن کیسا نکلتا ہے، نشاط نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ آپ پوری رات سوئے بھی رہیں، کام پر بھی جائیں، نشاط بھی رہے، اور پوری رات عبادت کا بھی ثواب۔ تو عشاء دیگر نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنی ہی ہے، چاہے جماعت واجب ہے۔ عشاء اور فجر یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، پھر سو جائیں، کیونکہ یہ جو لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات ہے، اب اس رات کو بازاروں میں، ہوٹلوں میں، پکنک گاہوں پر میرے جوتے رہ گئے، میرے چپل رہ گئے، میرے ابھی سوٹ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ عید منانی ہے، بلکہ عید تو رجب سے عید کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ کپڑے دے دو، درزی اس وقت لے گا نہیں،
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन दरवाज़ा बंद करके रो रहे थे। अहबाब आए कहा हुजूर आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं। फरमाया हाजा यौमुल ईद है, हाजा यौमुल वईद है, ईद का दिन भी है, वईद का भी दिन है। ईद तो उसकी है जिसकी मगफिरत हो गई, जिसकी बख्शिश हो गई। आप तो अशरा मुबशरा में से कतई जन्नती, दुनिया में आपको जन्नत की बिशारत दे दी गई। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा आपका है, लेकिन आप फरमाते मुझे पता ही नहीं कि मेरा क्या फैसला। हाँ, एक शख्स को काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ थाम कर ईद के दिन रोते हुए देखा। किसी ने कहा शेख आज तो ईद का दिन है, आप रो रहे हैं, खुशी का दिन है। फरमाया मेरा तो ईद का दिन वो होगा जब मैं अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। तो कहा ऐसी आरिफाना गुफ्तगू की, आप हैं कौन? तो कहा अब्दुल कादिर, ये हमारे गौस पाक थे। यानी ईद के दिन भी इनको ईमान की फिक्र है कि ईमान सलामत लेकर गए, वो ईद का दिन है। हाँ, ईमान, यहाँ तो ईमान बर्बाद हो जाते होंगे हमारे। अच्छा खासा नमाजी इस दिन बेनमाजी हो जाता होगा, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला जमात छोड़ देता होगा, अजीब माहौल होता है। अल्लाह पाक हमें नसीब करे कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाएं, मस्जिद में ही पड़े रहें, तो आफियत है इसमें। क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा ये प्रोग्राम है घर और मुआशरा, रमज़ान का ये क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है तो रुखसत रमज़ान है, तो आइए इस मुनासबत से ये वीडियो क्लिप देखते हैं, तवज्जो से देखिएगा। पहली मुलाकात और आज होने वाली मुलाकातों में यकसानियत किस चीज़ को पाते हैं आप? जो तक़वा, परहेज़गारी और इस्लाह उम्मत का दर्द पहले था वो आज भी है। इनकी एक खूबी इस्तिक़ामत है, जो काम करते हैं इस्तिक़ामत के साथ करते हैं। अगर मेरी बात को आप किसी जगह दलील के तौर पर देखना चाहें तो आज से 30 साल पहले अमीर सुन्नत के बयानात ले लें और आज के बयानात ले लें, आपको बयानात के अंदाज में कि मदनी मुज़ाकरा सवाल जवाब में तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन वर्डिंग भी वही मिलेंगी, सोच भी वही मिलेगी और समझाने का दर्द भी आपको वही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, चूँकि वक्त हमारा एक लिमिटेड होता है, टाइम हमें मज़ीद आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। गुफ्तगू बहुत प्यारी हो रही है कि रमज़ान आया, रमज़ान ने चले ही जाना है, तो नेकियों पर इस्तिक़ामत, इबादत, और ये जो आखिरी रमज़ान के जो अय्याम होते हैं ये तो और पाने के होते हैं कि कुछ रह गया हो तो पकड़ लें, पा लें, जा रहा है रमज़ान, रुखसत है रमज़ान की। लेकिन बाज़ारों में रश, बाज़ लोग तो शायद फजूल जाते हों, अगर कुछ लेना भी है तो स्टार्ट के दिनों में ले लें, ज़रूरी आखिरी दिनों में जाना। ताक़रातें भी इसमें हैं, जुम्मतुल विदा भी इसमें है, शब क़दर भी है। चांद रात को तो गोया यूँ लगता है कि शायद हम पता नहीं कहाँ थे और आज ही रात को सब लेना है। ख़वातीन की भरमार बाज़ार में, लोग भरे होते हैं, पूरा महीना इबादत की, सहरी, इफ्तारी, तिलावत और नमाज़ें, रोज़े, सदका, खैरात सब किया। अल्लाह कबूल फ़रमाए, अल्लाह कबूल फ़रमाए। लेकिन इसमें खुदा न खासा बदनिगाही हुई, जमात छूट गई, रात देर से सोए, फजर निकल गई। अरे पूरा महीना रमज़ान इबादत की और ईद के दिन फजर चली गई, जमात चली गई। तो अपने आप को इबादत में लगाना है। ज़हे नसीब चांद रात को जो मर्द हजरात हैं, बड़ी उम्र के हैं, यानी कि 18 साल से ज़ायद हैं, वो राह खुदा में सफ़र कर लें। दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले चांद रात को सफ़र करते हैं, तो मदनी काफ़िले के मुसाफिर बन जाएँ। इस्लामी बहनें भी जहाँ जहाँ इज्तिमात होते हैं, इस्लामी बहनों के साथ मिलकर इस्लामी बहनों के इज्तिमात में शरीक हों। अपने बच्चों को जामियातुल मदीना में दाखिल करवाएं, आलिम बनाएं ना अपने बच्चों को। क्या खाली इनको दुनिया की डिग्रियां दिलवाएंगे, इनको हाफिज़ बनाएं, मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाएं कि हाफिज़ कुरान बनेगा, कितने लोगों की शफात करेगा। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में भी दाखिले मिलते हैं, मदरसतुल मदीना में भी दाखिले मिलते हैं। तो यूँ दावत इस्लामी के साथ कनेक्ट हो जाइए, दीन की खिदमत कीजिए। और आखिर में मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर अभी तक आपने अपनी ज़कात, फ़ितरा, डोनेशन नहीं दिया तो दावत इस्लामी का इतना बड़ा काम, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम आप देख ही रहे हैं। हज़ारों मदारिसुल मदीना, जामियातुल मदीना, इतनी मसाजिद का बनना, इतना बड़ा मदनी चैनल, इतने सारे एम्प्लॉई, सब सिस्टम हमारे सामने है। मदनी चैनल पर आप देखते ही रहते हैं। तो फ़ितरा उलमा फरमाते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी तहरीर शाया हुई है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि आप ईद के दिन से पहले भी निकाल सकते हैं, आज भी दे दीजिए, नहीं दिया तो अपने सब घर के अफराद का दीजिए। देखिए किशमिश का
وہ دیجئے. اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دیجئے, کھجور کا دیجئے, جو شریف کا دیجئے, گندم کا بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں نا اس سال گندم کا ریٹ 320 پچھلے سال سے بڑھ گیا, مہنگائی بڑھ گئی. اللہ آسانی فرمائے, اللہ خیر فرمائے. ہم دیگر جگہ بھی تو خرچ کرتے ہی ہے نا, تو اللہ کی راہ میں کیجئے. اچھا کپڑا لینے گئے ہوں گے, کبھی کپڑے والے کو بولا کہ سب سے ہلکا کپڑا دکھائیں, جوتے والے کو بولا کہ سب سے کمزور ہلکا جوتا دکھائیں. دنیا کی چیز اچھی لیتے ہیں اور مضبوط لیتے ہیں, پائیدار لیتے ہیں, برانڈڈ لیتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز دیجئے. اللہ نے دیا ہے, پوسیبل ہے, گنجائش ہے, تو زہر نصیب کشمش کا فطرہ دیجئے, کھجور کا فطرہ دیجئے, جو شریف کا دیجئے. اچھا بالفرض نہیں بنتی تو گھر میں کسی ایک فرد کا دے دیجئے کشمش کا یا کھجور کا, باقی کا جو شریف سے دے دیجئے اگر گنجائش ہے. اللہ نیتیں بھی جانتا ہے, اللہ ہمارے حال بھی جانتا ہے. تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کیجئے, بستے بھی لگے ہیں, اسٹالز لگے ہوئے ہیں, ان سے رابطہ کیجئے, ڈونیشن سیل پہ رابطہ کیجئے. آپ کال کر کے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی کو اپنے عطیات دیجئے, زکوٰۃ دیجئے. یہ کتاب بھی ہے فیضان زکوٰۃ, یہ بھی لیجئے دیجئے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ کیلکولیٹ کر کے اگر ٹھیک زکوٰۃ نہیں دی اور یہ مال کا ببال آیا پھر, کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے والے دیتے بھی ہیں, اور بعض لوگ اللہ نہ کرے مال کی محبت میں بخل میں پڑ گئے, نہیں دیا. تو اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے, صدقہ بھی, خیرات بھی, نفلی عطیات بھی, زکوٰۃ بھی, فطرہ بھی. اور دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے, تو دعوت اسلامی دین کی خدمت بھی کر رہی ہے, ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو اپنا فزیکل پریکٹیکل دعوت اسلامی کو ٹائم دیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. عید کے بعد بھی اجتماعات میں آنا ہے, اور بالکل مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, درس ہے, اسلامی بنے گھروں میں درس دیں. ایک مدنی ماحول بنائیں کہ دنیا میں رہنا کتنا ہے, تو دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اللہ پاک خیر فرمائے. عید کے بعد بھی ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ ہوگا انشاءاللہ. ہر اتوار کی صبح انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. ہمارے روزہ, نماز, تراویح, تلاوت, صدقہ, خیرات اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دے. رمضان آیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے لیے, کاش ہم متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اللہ ہم پر کرم فرمائے, ہمارے گھر بار پر کرم فرمائے, عالم اسلام پر کرم فرمائے, ہمارے وطن عزیز پر کرم فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا. معاشرہ ہو, گھر ہو میرا, امن کا گہر